अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में क्लास नंबर 26 का मुताला करेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह सीरा के सिलसिले में मदीना तुल मुनव्वरा तक पहुंच चुके हैं। हिजरी कैलेंडर का जो पहला साल है वो चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हिजरत कर ली, यानी जब आप हिजरत के लिए निकले तो आपने उस वक़्त मक्का में हज़रत अली को अपने बिस्तर पर छोड़ा था और क्योंकि आप सादिक और अमीन थे, लोग आपके पास अमानतें रखाया करते थे, तो आपने वो अमानतें हज़रत अली के हवाले की कि ये लोगों को वापस करके तो तब निकलना। तो अब ऐसा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के सफ़र के तीसरे रोज़ लोगों को उनकी अमानतें अदा करके पैदल ही मदीना की तरफ चल पड़े। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में पहुंचे तो ये बाद में कुबा में आकर आपको मिले और इनका क़याम भी कलसूम बिन हदम के मकाम पर था। इसके बाद जो है अहले बैत की हिजरत का ज़िक्र करेंगे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में क़याम पज़ीर थे, आपने ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का भेजा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहबजादियों हज़रत फ़ातिमा और उम्मे कुलसूम को और आपकी ज़ौजा मुहतरमा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर आए और उनके साथ उम्मे ऐमन और उसामा बिन ज़ैद बिन उसामा के जो बेटे थे, उनको भी लेकर आए। और इनके साथ एक और फैमिली भी थी, वो थी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, यानी अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे और उनके अहल में थी उम्मे रूमान उनकी बीवी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत आयशा की बहन। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 6 महीने बाद मदीना पहुंचे। हज़रत शुएब रूमी का किस्सा आपको मक्की दौर में सुना चुकी हूँ। वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद इन्होंने भी इरादा किया, लेकिन मक्का के मुशरिकीन ने इनको रोक लिया कि इन्होंने काफ़ी तिजारत करके माल इकट्ठा कर लिया था। तो फिर इस वादे पर उन्होंने कहा कि मैं माल दे दूँ तो मुझे छोड़ दोगे? तो उन्होंने छोड़ दिया। तो जब आप कुबा में आए, आपसे मिले, सारा वाक़या सुनाया तो आपने फरमाया था रबहल बेहु या अबा याह्या कि अबू याह्या तुम्हारी तिजारत जो है कामयाब रही। तो ऐसा है कि ये तो आपको बता दिया कि जब ये लोग आए मक्का से मदीना तो ये थोड़े होम सिक भी हो गए थे। अपने घरों को, मक्का को, ख़ासकर बैतुल्लाह वहाँ पर था उसको याद करते थे। फिर दुआ की तो उसके बाद इनका दिल, क्योंकि देखा जाए तो मक्का की बनिस्बत मदीना की आबो-हवा, मदीना का एटमॉस्फेयर ज़्यादा अच्छा था, लेकिन होता है ना कि अपने होम टाउन से हर बंदे को बहुत प्यार होता है। तो वजह ये थी। फिर ऐसा है कि जो पहला साल हिजरत का चल रहा है, अ, इसी में हम देखते हैं कि और क्या-क्या होता है। तो ऐसा था कि मिराज के मौके पर 5 नमाज़ें तो फ़र्ज़ हो गई थी। मक्का में मुसलमान 2 नमाज़ें पढ़ा करते थे, सुबह और असर की नमाज़ थी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
جب نبوت ملی تو اس وقت سے تھی۔ معراج کے بعد 5 نمازیں شروع ہو گئی تھیں اور شروع میں 2 رکعت نماز تھی۔ مدینہ میں آ کر پھر یہ 4 رکعت ہو گئی اور سفر میں وہی 2 رکعت باقی رہ گئی۔ اب اذان، ہم آذان بولتے ہیں، اصل میں یہ اذان ہے، مؤذن بولتے ہیں اذان دینے والا، اور اذان جو اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے۔ تو ایسا تھا کہ اذان سے پہلے صحابہ کرام نماز کو کس طرح پڑھتے تھے، یعنی اذان تو بھی نہیں ہوئی تھی تو یہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، نماز کے وقت جو بھی نمازوں کے اوقات ہوتے تھے وقت سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور انتظار کیا کرتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے آتے باہر نکلتے اور آپ جو ہیں امامت کراتے، تو پھر ایسا تھا کہ اس طرح کی نماز جو ہے یہ پڑھی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر خود امامت کرائی، صرف ایک بار آپ کی حیات میں جو آپ آخر میں آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے تو صرف ابو بکر صدیق نے امامت کرائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرائی تھی۔ تو جب آپ اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لاتے تو اس وقت پھر نماز باجماعت ادا ہوتی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ مدینہ کی آبادی بڑھ رہی تھی اور لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اسلام کا حلقہ جو ہے بڑا ہو رہا تھا، تو اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ ہونا چاہیے، کہ جب نماز کا وقت آئے تو مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اوقات تو سب کو معلوم ہوتے، لیکن کیونکہ دن کے وقت انسان کام روزگار میں لگا رہتا ہے تو کبھی ذہن سے نکل بھی جاتا ہے، اور کوئی ان کے پاس اس وقت کلاک تو تھے نہیں کہ اس میں وہ الارم لگا لیتے، نہ سیل فون تھے جس میں ہم لوگ اپنے ٹائمر سیٹ کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ایک میٹنگ کی، سب کے ساتھ جیسے ایک مجلس شورا ہوتی ہے، آپ کو سب کو بلایا کہ اس میں مشورہ کیا جائے۔ اب آپ نے جب اپنی بات پیش کی کہ ہمیں نماز سے پہلے کچھ ہونا چاہیے کہ ہم سب کو پتہ چل جائے، مطلع ہو جائیں سب اور مسجد نبوی کی طرف آ جائیں، تو اب ایسا ہے میٹنگ میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا ناقوس بجایا کریں۔ ناقوس لکڑی کی ایک چیز ہوتی تھی جس کو بجایا کرتے تھے، جیسے نصارہ اپنے گھرجوں میں گھنٹے ہیں نا، گھنٹہ گھنٹہ بجاتے ہیں، گھنٹیاں قدیم رواج تھا ان کا۔ تو اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم ناقوس بجایا کریں عبادت سے پہلے۔ تو کسی نے کہا کہ کابوک یہ بغل ہوتا ہے بڑا سا، اور یہ جو یہود ہیں، جو اہل کتاب ہیں، وہ بجایا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ ایک سورج یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی بلندی پر آگ لگا دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے 3 مشورے سنے اور آپ نے ان تینوں مشوروں کو پسند نہیں فرمایا۔ ایسا تھا کہ پہلے مشورے میں نصارہ کی کاپی تھی، یعنی جو کرسچن لوگ کرتے ہیں، اور جو ببوک یا بوک قسم کا بگل تھا وہ یہود کی نشانی تھی، اور تیسری جو تھی وہ آگ لگائیں تو وہ ماجوسیوں کی نشانی تھی، وہ آتش پرست تھے۔ تو اس طرح اس محفل میں کوئی نتیجہ نہ نکلا اور یہ محفل ختم ہو گئی بغیر کسی مسئلے کے حل کے۔ صحابہ اکرام جو تھے فکر کے ساتھ رخصت ہوئے کہ مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوا۔ اب دیکھیں اللہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ بعض دل جو ہوتے ہیں وہ باتوں اور واقعات کا اثر بہت لیتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے اور محدثین کا یہ خیال ہے کہ عبداللہ بن زید کے دل پر اس کا زیادہ اثر ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کون سا مشورہ دیا جائے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے سبز لباس پہنا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ تو عبداللہ بن زید اس کو خواب میں پوچھتے ہیں کہ یہ ناقوس تم بیچو گے تو یعنی میں اس کو خرید لوں؟ تو اس نے پوچھا گا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز کے لیے لوگوں کو اس کو بجا کے اکٹھا کروں گا۔ تو اس شخص نے جو خواب میں سبز کپڑوں والا ملا تھا
اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر تدبیر نہ بتاؤں؟ کہا جی بتاؤ۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان جو ہے نا وہ بتا دی، اور پھر اسے ایک جگہ سے ہٹا کر کھڑے ہو کر اقامت بھی دی، اور اس میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد انہوں نے قد قامت الصلاۃ کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو خواب سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد عبداللہ بن زید سے کہا کہ یہ کلمات بلال کو سکھا دو، اور وجہ یہ بتائی کیونکہ انہوں نے عبداللہ بن زید سے کیوں نہیں کہا کہ تم ہی اذان دے دو، حضرت بلال کا کیوں کہا؟ تو اس کے پیچھے ایک ریزن تھی، وہ ریزن یہ تھی کہ حضرت بلال کی آواز جو تھی ان سے زیادہ اونچی تھی، زیادہ، یعنی لاؤڈ سپیکر کا زمانہ تو نہیں تھا، یعنی اگر وہ دیتے تو لاؤڈ سپیکر کی ضرورت ہی نہیں تھی، مدینہ کی ہر گھر میں جا سکتی تھی، تو اونچی آواز ہوگی تو کیا ہوگا، لوگ گھروں بازاروں سے سن کر نماز کے لیے آئیں گے۔ اب دیکھیں اس اذان کی کتنی اہمیت ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ اذان کی آواز کو ہم لوگ سننا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم تنگ آ جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے سیل فون پہ، کمپیوٹرز پہ اذان کی آواز سیٹ کی ہوتی ہے، پانچوں اذان۔ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ڈرامہ بند کیا جاتا تھا، ڈرامے کو پاز کر دیتے تھے، اذان سنتے تھے، اذان کا جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ایسا ہو گیا کہ ہم اتنے نڈر ہو گئے، بے باک ہو گئے کہ ہم نے اذان کو اب جو ہے بند کر دیا ہے، کہتے ہیں بس اللہ اکبر ہوگی اور اپنا جو بھی ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، وہ اپنا سلسلہ برقرار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کہتے ہیں یہ پراپرٹی ڈیلرز جو ہوتے ہیں ہماری اسلامی ملکوں میں، وہ کہتے ہیں کہ جو گھر مسجد کے قریب ہوتے ہیں ان کی قیمت کم ہوتی ہے، تقریباً 40-50 لاکھ سستے بکتے ہیں۔ کیوں سستے بکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اذان مسجد کے قریب ہوں گے تو اذان کا شور ہوگا جو ہمارے آرام میں خلل کرے گا، اور خواب غفلت میں یعنی خلل نہ پڑے، تو ہر طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون ہو کر نا رات کو سوئیں، کہ صبح کی اذانیں ہوں گی اور آوازیں آئیں گی۔ تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری قوم جو ہے نا اس میں تربیت نہیں ہوئی اس کی، اور کہ ان کو پتہ چلے کہ اذان کی کتنی اہمیت ہے اور نماز میں آنے والے لوگوں کی کتنی ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو مسجدیں ہوتی ہیں، جو مسجدوں کے ساتھ جو گھر ہوتے ہیں، ان کے جو گیٹ ہوتے ہیں نا، ان کو لوگ اپنی گاڑیاں پارک کر کے بلاک کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ زیادہ تر جو مسجدیں ہیں ادھر تو یہ ہوتا ہے نا کہ مسجدوں کی اپنی پارکنگ لاٹ ہوتی ہے، تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ملکوں میں جو مساجد ہیں ان کی اپنی پارکنگ لاٹ نہیں ہوتی کہ وہ گاڑی کہاں رکھیں۔ دیکھا جائے تو ہم جو ہیں کنتم خیر امتن لوگ ہیں اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم لوگ تو وہ لوگ تھے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے۔ اس دین نے ہم کو ادب سکھایا، ہم جو تھے معذب لوگ بنتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں نکل چکی ہیں۔ ہم اگر ہوتے ہیں نا یورپ میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، ویسٹ میں، تو ہم اپنے ایٹیکیٹس کے نا بہت پابند ہوتے ہیں، اور ہمیں پابندی کرنی بھی پڑتی ہے، لائن میں لگتے ہیں، لیکن جو ہی پاکستان ایئرپورٹ پہ پہنچتے نا، وہی جو مخلوق نا وہاں پہ بڑے ایٹیکیٹس دکھا رہی ہوتی ہے، وہی مخلوق جب اپنے ملک میں پہنچتی ہے نا تو وہ کوئی اور ہی لگتا ہے، کوئی ایلین اتر آئی ہیں۔ تو اپنی یعنی وہ تہذیب جو ادب آداب ہے ان کے اندر نہیں رہتا۔ اصل میں ہم کو ثواب، گناہ، اذیت کا فرق ہی جو ہے معلوم نہیں ہے۔ اب مغربی دنیا مسلمانوں سے زیادہ مہذب ہے، حالانکہ شریعت کا جو بنیادی مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو۔ تو ایسا ہے کہ اذان کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو پہلی اذان جو تھی وہ حضرت بلال نے چھت پر چڑھ کر دی، تو یہ آواز عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑی، تو وہ تیزی سے چلتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی الفاظ میں نے رات کو خواب میں سنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کو اللہ نے
حق پر اکٹھا کیا ہے کہ یعنی تم دونوں نے دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لذی بعث بحق لقد رأیت رؤیا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو یہ خواب جو دکھا دیا، حق پر دکھا دیا۔ تو اب ایسا ہے کہ پہلی ہجری میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، آپ نے قباء میں مسجد بنائی، مسجد نبوی بنائی، پھر آپ نے ایک موافقات قائم کی، پھر آپ نے کیا کہتے ہیں یہود کے ساتھ بھی آپ نے ایک ٹریٹی کی تھی۔ اس کی اگلی کلاس میں جو آپ نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کی جو شق ہوتی ہیں نا، جو اس میں ٹرمز اور کنڈیشن جو ہوتی ہیں جو آپ نے رکھی تھی، وہ پڑھنی نہایت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم آگے چلیں گے نا تو وہ انہوں نے جو ایگریمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، وہ ہم دیکھیں گے کہ اگلی غزوہ احزاب میں، خاص کر خندق میں، وہ اپنی ان تمام چیزوں سے پھر جاتے ہیں اور کس طرح مکہ کے مشرکین کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو وہ ان کا وہ جو اس شخص ہیں ان کو پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ پہلی ہجری میں اذان کی آواز گونجی۔ آج دنیا کے گلوبل پر ہر وقت، ہر ٹائم، وقفے سے اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ اذان وہ واحد چیز ہے جو دنیا کے گلوبل پہ کہتے ہیں کہ پورا یعنی 24 آورس میں یہ آواز جو ہے گونجتی رہتی ہے۔ یہ ایک جگہ سے فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو وقفے سے اگلی جگہ ہر جگہ 1-2 منٹ کا وقفہ آ جاتا ہے نا ٹائم کے لحاظ سے اذان کا۔ تو اس لحاظ سے کہتے ہیں جو ہی ادھر عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے تو پھر دوسری جگہ جہاں سے فجر شروع ہوئی تھی وہاں سے پھر فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے، تو یہ آپ کا ذکر خیر بلند ہوتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہ اذان دنیا کے کسی نہ کسی خطے پر دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ اذان نہ آ رہی ہو۔ وہ آواز جو مسجد نبوی سے گونجی آج ساری دنیا میں گونج رہی ہے۔ اور اذان کے الفاظ پر آپ غور کریں، اللہ اکبر کہ اللہ کی بڑائی ہے، پھر کیا ہے اشہد اللہ محمد رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ وحدانیت کی اس میں تعریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت ہے، پھر نماز کی اہمیت ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے فلاح کہا کہ یہ کامیاب ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں جو ہے نماز کے ساتھ ہیں۔ قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اور جب ہم نماز بھی شروع کرتے ہیں نا اللہ اکبر کرتے ہیں، یعنی ہینڈز اپ کرتے ہیں اللہ بڑا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے نماز میں اپنے آپ کو محو کر دینا ہے، پھر ہم دنیا کی کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ لیکن آج کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی بدقسمت ہو گئے ہیں کہ اذان کی جو آواز ہے نہ اس کو سنتے ہیں، کیونکہ خاص کر ہم ویسٹ میں رہ رہے ہیں، یا تو جو فون پہ یا اس پہ آتی ہیں یا گھر میں کلاک لگا رہے ہیں اسی پہ اذان کی آوازیں آتی ہیں۔ جو مزہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں ادھر سے آ رہی ہیں، وہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں ایک اسلامی ملک میں ہوں۔ یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ اتنی ڈفرینٹ مساجد سے اذان کی آواز آ رہی ہیں اور سن رہی ہیں، تو آدمیوں کو اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں۔ جماعت، اذان، مسجد، نماز اسلام کے عظیم شعائر میں سے، یعنی اسلام کے یہ شعائر ہیں، نشانیاں ہیں، اسلام کی بڑی بڑی یہ علامتوں میں سے ہیں۔ تو گھر کے باہر ایسا ہے کہ کئی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہے کہ گھر کے مرد حضرات کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ جا کے مسجد پر نماز پڑھیں، کیونکہ اتنی زیادہ اس وقت انٹرٹینمنٹ ہو گئی ہے، سمارٹ فونز آ گئے ہیں، ٹی ویز آ گئے ہیں، کمپیوٹرز آ گئے ہیں، تو اس لحاظ سے کیا ہے کہ بندے کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ اللہ کے لیے تو نہیں نکالنا، یہ ٹائم تو انسان اپنے لیے نکالتا ہے، اپنی آخرت کے لیے نکالتا ہے، اپنی قبر کے لیے نکالتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں ان کے سوالوں کا نماز کا جواب دینا ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں نہیں پڑھی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور اگر کسی محلے کی مسجد ہو اور اس میں لوگ اذان دینا چھوڑ دیں تو خلیفہ وقت جو ہے نا، جو حق میں وقت ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں سزا دے۔ تو تمام عظیم الشعار جو ہے نا وہ اس میں ہے۔
تو یہ قابل سزا جرم ہے کہ اسلامی ریاست میں اذان کے بغیر نمازیں پڑھی جائیں۔ پھر اذان دینے والے کا کیا ثواب ہے جو اذان دیتا ہے؟ یعنی ہم نے اس کی تو اتنی دیکھ لی اذان کے بارے میں۔ تو مؤذن جو ہیں وہ روز قیامت بلند گردنوں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن ان کی گردنیں بلند کر دے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا مدینہ کے یہود کے ساتھ، ہم ان کو مشرکین مدینہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک مشرک جو تھے وہ مکہ میں تھے، اور ایک جو مشرک لے لیں گے یہ مدینہ میں تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ جو میثاق مدینہ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، فراست ہے، آپ کی حکمت ہے، آپ کی عقل مندی اور آپ کی بصارت کا نمونہ ہے۔ کیونکہ مسلمان ابھی نئے نئے آئے ہوئے تھے، چند مہینے ہوئے تھے، اور یہ سو میں تھے اور بالکل خالی ہاتھ تھے، اور اس وقت جو مدینے میں مستحکم مضبوط، یعنی مالی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، کیونکہ سارے جو جنگوں کے اوزار تھے نا یہی بناتے تھے، اور آج بھی یہی بناتے ہیں۔ تو یعنی ہر چیز پہ یہ چھائے ہوئے تھے، زراعت اور تجارت بھی مکمل طور پر ان کے پاس تھی، بڑے بڑے باغات ان کے پاس تھے، بڑی بڑی دکانیں بازار میں ان کے پاس تھیں۔ تو اب ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ کی یہ حکمت عملی تھی کہ جو آپ ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو آپ ان کو ایک ایسی پوزیشن میں لانا چاہ رہے تھے کہ اسلام اپنے جو پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، اپنے پاؤں پکے کر سکے، کیونکہ گھر کے اندر سے انسان مضبوط ہونا تو باہر والے لوگ جو ہیں پھر اس کو توڑ نہیں سکتے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں گھروں میں جب لڑائیاں جھگڑے لگتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں، تو باہر والے لوگ اس سے بڑا فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ تو آپ نے بڑی حکمت سے، آپ دانشمندی سے آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، تو اسلام کے نظام کے قدم جمانے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ تو آپ کی یہ بہت ہی اچھی ایک کوشش تھی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو پڑھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔